अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम इन फोकस में खुश आमदीद। मैं हूँ जवाद अहमद सिद्दीकी। अफगानिस्तान में देरपा अमन और इस्तेहकाम के हवाले से भारतीय शहर अमृतसर में होने वाली छठी हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस नाज़रीन आज इख्तिताम पजीर हुई। पाकिस्तान के मुशीर खारिजा सरताज अजीज़ साहब इसमें पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने के बाद इस वक्त वतन वापसी के रास्ते में हैं। इस कॉन्फ्रेंस का एलामिया जारी हो चुका, जिसमें आपको TTP और हक्कानी नेटवर्क का तस्करा मिलेगा। वहीं खित्ते के ममालिक पर जोर दिया गया है कि वो इस खित्ते में क़याम अमन के लिए, दहशतगर्दी के लिए किरदार अदा करें। पाकिस्तान ईरान की अफगान पनाह गुज़ीनों को जगह देने के किरदार पर तारीफ़ मिलेगी, लेकिन पाकिस्तान के लिए नाज़रीन यकीनन इस एलामिया से ज़्यादा अहम आज के दिन में अफगान सदर और भारतीय वज़ीर-ए-आज़म की तकारीर रहीं। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज पाकिस्तान के ऊपर बिलवास्ता तनकीद की। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान में अदम इस्तेहकाम को बैरूनी हौसला अफजाई हासिल है। इसके ऊपर अगर कार्रवाई नहीं होगी तो दहशतगर्दों और उनके आकाओं को तक़वियत मिलेगी। लेकिन अफगान सदर ने इतनी जहमत भी ना की। उन्होंने बिला वास्ता तनकीद की पाकिस्तान पर। उन्होंने कहा बराह रास्त इल्ज़ाम लगाते हुए पाकिस्तान पर कि अगर पाकिस्तान की मदद और हिमायत ना हो तो तालिबान अफगानिस्तान में एक माह भी नहीं रह सकते। उन्होंने कहा पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के लिए जिन 50 करोड़ डॉलर के तरक्याती मंसूबों की इमदाद का वादा किया है, बेहतर है पाकिस्तान उसे दहशतगर्दी रोकने के लिए इस्तेमाल करे। सरताज अजीज़ साहब जो पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे थे, उनका जवाब यह था कि सूरत हाल का वसी और मजमूई जायज़ा लेने की ज़रूरत है। किसी एक मुल्क को इल्ज़ाम देने से फ़ायदा नहीं होगा। पाकिस्तान बहरहाल अफगानिस्तान के अमन के लिए हर किस्म के ताउन के लिए तैयार है। तो हमें अंदाज़ा लगाना है नाज़रीन कि आज गनी साहब क्या मोदी साहब की ज़बान बोल रहे थे या हमारी कुछ माजी की और कुछ हालिया पॉलिसीज़ जो शायद बहुत कामयाब नहीं रहीं, हमारे साथ ये सलूक उसका शाखसाना है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर आप कौमी असम्बली की कायमा कमेटियों बराए दिफा और उमूर खारिजा की मेंबर भी हैं, DG हैं इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ इस्लामाबाद। शीरीन मज़ारी साहिबा मुझे ज्वाइन करें। शीरीन साहिबा बहुत शुक्रिया। तो आज अफगानिस्तान अगर बराह रास्त इल्ज़ाम पाकिस्तान पर एक मल्टीलैटरल फोरम पर लगा रहा है कि एक माह तालिबान नहीं रह सकते अगर आपकी सपोर्ट ना हो, ये भारत और उसके गठजोड़ की रिफ्लेक्शन है? देखिए, ये तो वाज़े हो गया है कि हिंदुस्तान अफगानिस्तान को एक्सप्लॉइट कर रही है और एक ये ट्रायंगुलर रिलेशनशिप जो बन रही है US की, हिंदुस्तान की, उनकी एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, तो वो अफगानिस्तान को उस घेरे में ले आए। और मैं समझती हूँ कि जो अफसोसनाक, देखिए ब्रिक्स का समिट हुआ, उधर मोदी ने बाय नेम पाकिस्तान को टारगेट करने की कोशिश की, लेकिन किसी और ममालिक ने नहीं वो बेट लिया, वो नहीं हिंदुस्तान की बात उन्होंने सुनी और पाकिस्तान को नहीं अटैक किया। इस समिट में जो अफसोसनाक बात है, खैर एक तो अशरफ गनी का हिस्टीरिया पाकिस्तान के खिलाफ, लेकिन सरताज अजीज़ ने ना कंडेम किया जो अफगान तालिबान पाकिस्तान पे हमले कर रहे हैं, ना उन्होंने कंडेम किया जो हिंदुस्तान बलोचिस्तान में कर रहा है। जब इस तरह की स्पीचेस आई हैं होस्ट कंट्री से, जब इस तरह की स्पीचेस अफगानिस्तान से आई हैं और सरताज अजीज़ मिन मना के बेइज्जत होके वापस आ गए हैं, तो मैं समझती हूँ कोई, और मैंने पहले दिन भी ये कहा था कि इन हालात में उनका जाना एब्सोल्यूट नॉनसेंस था। अगर पाकिस्तान की शिरकत होती तो डाउनग्रेडेड हाई कमिश्नर करते रिप्रेजेंटेशन। क्या हुआ सरताज अजीज़ जब से वो अमृतसर पहुंचे, पहले तो वो आज जा रहे थे, फिर एक अजीब व गरीब स्टेटमेंट आई कि जी मौसम आज ख़राब है तो इस वास्ते कल वो भाग गए। अब पता चला कि नहीं, वो कल इस वास्ते गए क्योंकि वो मोदी का खाना अटेंड करना चाह रहे थे। पहले वहाँ उनकी बेइज्जती हुई। ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर हेड टेबल पे बैठे विद द लीड प्रेसिडेंट्स एंड प्राइम मिनिस्टर्स, इनको बिठाया गया MJ अकबर जो जर्नलिस्ट है उनके साथ। पहली ये बेइज्जती हुई, फिर उनको ऑलमोस्ट एक हॉस्टेज या प्रिजनर रखा गया उधर। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करने दी, उन्होंने वो जो प्रोटोकॉल देना चाहिए था वो नहीं हुआ। और देखिए, ये सरताज अजीज़ का इशू नहीं है, ये PMLN का इशू नहीं बनता। जब आपका रिप्रेजेंटेटिव पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं, ये पाकिस्तान की बेइज्जती हुई है। आपने बहुत सारी इस पे नुक्ते उठा दिए। डाउनग्रेडेड प्रेजेंस होती तो इल्जामात ना लगते हम पे। नहीं, डाउनग्रेडेड प्रेजेंस होती तो पहले से हमारा एक मौक़िफ़ सामने आ जाता कि हिंदुस्तान का जो रवैया है पाकिस्तान की तरफ वो सरासर गलत है। हम हार्ट ऑफ एशिया का जो कॉन्सेप्ट है इसको सपोर्ट करते हैं, लेकिन
کیونکہ لائن آف کنٹرول پہ ورکنگ باؤنڈری پہ فائرنگ ہو رہی ہے, ہمارے سویلین ایمبولینسز اور بسز پہ انڈیا ملیٹریلی اٹیک کر رہا ہے, تو اس واسطے ہم نے پریزنس ڈاؤن گریڈ کیا, لیکن ہم پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں. تو وہی تقریریں ہونی تھی, وہی سارا کچھ ہونا تھا, لیکن ادھر سے ریپرزنٹیشن جا کے جو بے عزتی ہمارے پاکستان کی ہوئی ہے, اور یہ پاکستان کے لیے انسلٹ ہے, یہ نہ ہوتا, وہ اس لیول کی بے عزتی نہ ہوتی. تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ ہماری بڑی سخت. پھر دیکھیں یہ میاں صاحب کی جو پرسنل دوستیاں ہیں نا, اس سے پاکستان بہت ڈیمیج ہو گیا. لیکن سرتاج صاحب نہ ہوتے تو شاید ہم آج یہ بات کر رہے ہوتے کہ پاکستان کی طرف سے ڈیفینڈ کرنے والا ہی کوئی نہیں. نہیں. تو کیا ڈیفینڈ کیا سرتاج نے؟ نہیں کیا نا. What I'm saying is ڈیفینڈ نہیں کرنا تھا آپ نے. اگر آپ نے من کرنا تھا اور کوئی آپ نے رسپانس نہیں سالڈ دینا تھا دہشت گردی پہ, کہ جو اسٹیٹ سپانسر دہشت گردی ہے, اس اسٹیٹمنٹ میں بھی نہیں آئی ہے, جو یہ کانفرنس کا اسٹیٹمنٹ ہے اس میں بھی نہیں آئی. اسٹیٹ سپانسر ٹیررزم کا کیوں نہیں ذکر کیا گیا اس میں؟ سرتاج عزیز نے اسٹیٹ سپانسر ٹیررزم کی بات کیوں نہیں کی اپنی تقریر میں؟ اگر انہوں نے ہاتھ میں لانا تھا مودی سے, پاکستان کی بے عزتی کرانی تھی, تو بہتر نہ ہوتا کہ وہ نہ جاتے. کیا ایسی چیز پاکستان نے حاصل کی ہے سرتاج عزیز کے جانے سے جو نہیں ہو سکتا تھا اگر وہ نہ جاتے؟ اور چلیں, So there is no diplomatic gain. No, not only that, آپ یہ اسٹیٹمنٹ پڑھیں نا ان کا, امرتسر ڈیکلیریشن میں, اس میں دہشت گردی کا ذکر ہے اور ٹیررسٹ گروپس کا, ایکسٹریمسٹ گروپس کا. اسٹیٹ سپانسر ٹیررزم نہیں ہے اس میں. پھر اس میں آ جائیں, اور انہوں نے آئیڈینٹیفائی کیا ہے طالبان اور داعش اور ISIL, سارا حقانی نیٹ ورک کو کیا, القاعدہ کو کیا ہے, اسلامک موومنٹ آف ازبیکستان, ایسٹ ترکمانستان, سارا. لیکن اسٹیٹ سپانسر ٹیررزم کو کرنا چاہیے تھا. ہمارے لوگوں نے ڈرافٹنگ میں کیوں نہیں ڈلوایا؟ اگر نہیں ڈل رہا تھا ہمیں واک آؤٹ کرنا چاہیے تھا. آپ کہہ رہی ہیں ہمیں ڈلوانا چاہیے تھا, ہم پہ تو الزامات لگ رہے ہیں. نہیں, میری بات سنیں, جب ایسا ڈاکیومنٹ ہوتا ہے, کنسلٹیشن ہوتی ہے سارے پارٹیسپیٹری کنٹریز کی, یہ نہیں کہ ہندوستان کے فارن آفس نے ایک ڈرافٹ بنا دی اینڈ دے شو اٹ ڈاؤن یور تھروٹ. اس طرح نہیں ہوتا. ملٹی لیٹرل کانفرنسز پہ بائی کنسنسس ہوتا ہے یہ ڈاکیومنٹ. تو اگر پاکستان نے اس پہ اپنا کنسنٹ دیا تھا تو کیا وجوہات ہیں؟ کیا ہم اسٹیٹ سپانسر ٹیررزم کی بات نہیں کر سکتے, جو کہ ہمارا موقف ہے اور ہمارا رہا ہے کافی عرصے سے, اسپیشلی ہندوستان کے خلاف؟ افغانستان اسپیسیفک کانفرنس تھی, ہم اپنے ٹیررزم کا یہاں پہ مدعا اٹھا سکتے. افغان اسپیسیفک نہیں تھی. دیکھیں ایسٹ ترکستان کا تو تعلق چائنا سے ہے, موومنٹ آف ازبیکستان کا, خطے کی بات ہو رہی تھی, یہ ریجن کی, ہارٹ آف ایشیا کی ریجن کی بات ہو رہی تھی. اس واسطے میں سمجھتی ہوں اٹ واز ویری امپورٹنٹ کہ ہم اسٹیٹ سپانسر. اس کا ایک پہلو ہے کہ سرتاج عزیز صاحب نے کتنا اچھا ڈیفینڈ کیا, لیکن ڈیفینڈ انہیں کرنے تھے وہ الزامات جو تواتر سے ہم پر لگتے ہیں. انہوں نے ڈیفینڈ ہی نہیں کیا. میں کہہ رہی ہوں یہ جو الزامات ہیں افغانستان کے, اگر آج افغانستان آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ اپنے $50 کروڑ رکھیں دہشت گردی کے خلاف استعمال کر لیں, یہ مسٹرسٹ ہے, یہ کیا ہے؟ مسٹرسٹ کے علاوہ دیکھیں ہمیں بڑا پرابلم پڑ رہا ہے افغانستان میں جو دہشت گرد طالبان گروپس ہیں جو پاکستان پہ اٹیکس کر رہے ہیں. ہم کیوں نہیں افغانستان کو یہ کہہ رہے؟ پھر انہوں نے ریفیوجیز کی بات کی اور انہوں نے کہا کہ شکر ہے یہ تو اکنالج کر لیا کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو پیسے زیادہ دینے چاہیے ٹو لک آفٹر دی ریفیوجیز. لیکن ایک بڑی انٹرسٹنگ کانٹرڈکشن ہے ادھر. انہوں نے ایک طرف کہا ہے کہ اگر آپ ایڈریسنگ چیلنجز میں دیکھیں کہ ہم نے ٹیررزم, وائلنٹ ایکسٹریمزم سب کو ہٹانا ہے, ادھر پھر کوئی مینشن نہیں ہے اسٹیٹ سپانسر ٹیررزم کا, جو کہ ہونا چاہیے تھا. لیکن سب سے انٹرسٹنگ کنفیوژن جو ہے کہ انہوں نے ایک طرف تو طالبان کو کنڈیم کیا, پھر کہتے ہیں کہ افغان طالبان گروپس اینڈ آل ادر آرمڈ گروپس شوڈ انٹر انٹو پیس ٹاکس ود دی گورنمنٹ آف افغانستان. تو یہ بڑا کنفیوزنگ ہے. ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ سارے آرمڈ گروپس جو ہیں یعنی کہ ملیٹنٹس کہہ لیں ان کو, وہ ڈائیلاگ کریں, دوسری طرف وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سارے گروپس کی وجہ سے پرابلم ہو رہی ہے افغانستان میں, مطلب کہ ان کو ایلیمنیٹ کیا جائے. تو خود یہ ممالک, لیکن یہ تو پاکستان کے موقف کے قریب تر ہے. نہیں, ہمارے موقف کیا ہے, بٹ دیر آر کانٹرڈکشنز, اور ہمیں ہمارے بندے کو یہ پوائنٹ آؤٹ کرنے چاہیے تھے. یہی میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ انہوں نے کوئی چیز ایسی نہیں کی. اب جو ہنگامی پریس کانفرنس کرنی ہے سرتاج صاحب شاید اس میں اب کیا کریں گے؟ سارا ہو گیا, ڈیکلیریشن پاس کرائی, انہوں نے اپنا دستخط بھی کر لیا ہوگا,
اور یہ اپنا موقف بتا نہیں سکے. سرتاج عزیز کی سپیچ میں کوئی ایسی چیز نہیں تھی کہ سٹرونگ پاکستان کا ایک موقف پیش کرتے, نہ صرف امن کے لیے لیکن آلسو اگینسٹ اسٹیٹ اسپانسر ٹیررزم, جس سے پورا علاقہ ڈی اسٹیبلائز ہو رہا ہے. وہ بات کرتے جو ویپنز ایکیومولیشن اس علاقے میں ہندوستان کر رہا ہے اور ایکسٹرنل فورسز جو ویپنز آ کے انٹروڈیوس کر رہے ہیں ہندوستان کو, جو بیچ رہے ہیں ویپن سسٹمز, یہ ساری باتیں آپ کو کرنی چاہیے تھی. جب آپ بات کر رہے ہیں دہشت گردی کی اور انسٹیبلٹی کی, تو یہ ساری فیکٹرز آپ کو دینے چاہیے. یہ اگر ڈیفینڈ ہم نہیں کر پائے, یہ آن سلاٹ ان ایکسپیکٹڈ تھا, میرا خیال ہے نہیں تھا, تو پھر کیوں نہیں کر پائے؟ کیوں ان ایکسپیکٹڈ تھا؟ آپ کیا سمجھتے تھے کہ مودی صاحب نے آپ کو جھپیاں مار کے پاکستان کی تعریف کرنی تھی؟ ان ایکسپیکٹڈ تو نہیں تھا نا. آپ کو پتہ نہیں افغانستان کا اشرف غنی کا آج کل کیا پوسچرنگ ہے, تو مطلب اٹ واز ناٹ ان ایکسپیکٹڈ. تو وائی سرتاج عزیز ہوم ورک کر کے کیوں نہیں گئے؟ آپ ٹرمپ کی کال کا حوالہ دیتی ہیں اپنے ٹویٹس میں. میں نے کہا تھا کہ یہ سڈنلی جو ڈیسیجن ہوئی ہے سرتاج عزیز کی, نہ صرف جانے کی لیکن جو ڈنر کے لیے بھاگنے کی, میں نے سوال اٹھایا ہے کہ شاید ہو سکتا ہے کہ ٹرمپ کی کال کے بعد آیا ہو کہ بھائی صاحب اپنے بندے کو بھیجو کہ ڈنر بھی اٹینڈ کریں. آپ کے ٹویٹ سے تاثر مل رہا ہے جیسے ٹرمپ صاحب کی کال میں کچھ رویہ بھی دھیما رکھنے کا شاید کہا گیا ہوگا کہ جی ہو سکتا ہے, بالکل. کیونکہ دیکھیں ہندوستان جو کہ ہر چیز پہ ایک ادھم مچا دیتا ہے, اگر کوئی چیز پازیٹیو پاکستان کے ریلیشن شپ میں ہو کسی ملک کے ساتھ, تو انہوں نے, آپ دیکھیں انڈین میڈیا نے کوئی خاص شور نہیں مچایا یہ ٹرمپ کی کال پہ, کچھ نہیں زیادہ جو ہم سمجھتے تھے آئے گا نہیں آیا. کیوں نہیں آیا؟ واضح یہ ہوتا ہے کہ سرتاج عزیز کو کہا گیا ہو, میں کنجیکچر کر سکتی ہوں کہ مجھے تو نہیں پتا, لیکن پہلے تو اناؤنسمنٹ تھی کہ وہ نہیں جائیں گے, صرف ایک دن کے لیے جائیں گے, یعنی کہ ٹو اٹینڈ دا میٹنگ. کل جو بھاگے گئے اور یہ کہنا کہ جی موسم خراب ہے, دس از ربش, کیونکہ کوئی ایسی ویدر پریڈکشن نہیں تھی کہ موسم خراب ہوگا, اور ویسے بھی امرتسر ڈرائیو کر کے لاہور سے آپ جا سکتے ہیں, اٹس ناٹ این ایشو. 30-40 منٹ. ہاں, تو مطلب ہے جو بھاگتے ہوئے سڈنلی گئے ہیں ڈنر کے لیے, اور کیوں گئے ہیں, اور جو ان کی سپیچ اتنی دھیمی سی تھی, اس میں کوئی اسٹیٹ ٹیررزم کا ذکر نہیں, کچھ نہیں, کہ ڈونٹ اپسیٹ انڈیا. لگتا ہے کہ یہ انسٹرکشنز اور یہ بریف لے کے سرتاج ڈو ناٹ اپسیٹ انڈیا, ڈو ناٹ ڈو اینی تھنگ ٹو اپسیٹ انڈیا. انڈیا کو کوئی ایسی چیز نہ کرے جس سے انڈیا اپسیٹ ہو جائے, ناراض ہو جائے. آپ گالیاں کھاتے جائیں اور گالیاں کھا کے واپس آ جائیں. کوئڈ پرو کو کوئی نہیں ہوگا پاکستان کے لیے, کوئڈ پرو کو ہو ہی نہیں سکتا. دیکھیں جب آپ کے ملک میں ایک ایسی حکومت ہے جس کی میاں صاحب کی جو پرسنل دوستیاں, اس سے پاکستان کی فارن پالیسی ڈیمیج ہو رہی ہے. مجھے بتائیں, ہماری ہسٹورک ریلیشنز ہیں ترکی کے ساتھ, پہلی دفعہ ہوا ہے کہ کرٹیسزم ہوئی ہے پاکستان میں ایردوغان کے وزٹ پہ. پاک ٹرک سکولز کا ایشو تھا اور ایشوز تھے. کیوں؟ کیونکہ میاں صاحب کی اتنی پرسنل دوستی ہے کہ ہماری جو براڈ انڈرسٹینڈنگ ہے اور جو براڈ ایک پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ ہے, وہ افیکٹ ہوا ہے اس سے. ہم تنقید کر رہے ہیں وزیر اعظم صاحب پر, سرتاج عزیز صاحب کی پرفارمنس پر, جو ہوا ہے ہم کیوں, کیا ضرورت نہیں ہے کہ ہم ذرا اپنی جو ماضی کی پالیسیز رہی ہیں داخلہ خارجہ, جو ایک ایکسس بیگیج ہے اب ہمارے لیے, آپ کی اسٹریٹجک ڈیپتھ کی باتیں ہیں, گڈ بیڈ طالبان کی تمیز ہے, بالکل صحیح ہے, بٹ ہم دیکھیں سچویشن ٹرن اراؤنڈ کرنا آسان بھی تو نہیں ہے. لیکن آپ ضرب عضب ہو رہے ہیں. فاٹا میں آپ کی فوج لڑ رہی ہے دہشت گردوں کے خلاف. آپ کا نیشنل ایکشن پلان جو اس یہ حکومت امپلیمنٹ نہیں کری, حالانکہ سیاسی کنسنسس تھا ساری پولیٹیکل پارٹیز کا. بہرحال یہ سو رہی ہے اس پہ, دے کاٹ نیپنگ آن نیپ سو ٹو اسپیک. لیکن سارے ملکوں کا ایکسیس بیگیج ہوتا ہے, یہ صرف پاکستان کا نہیں ہے. ہم نے ایک ڈیفرنٹ ٹرن لے لیا ہے, ہماری پالیسیز بدل گئی ہیں, اس میں کوئی شک و شبہ نہیں. تو یہ کہنا کہ جی ہمارا ایکسیس بیگیج ہے تو ہم جوتے کھاتے رہیں اور گالیاں کھاتے رہیں, دس از ناٹ ایکسیپٹیبل ایٹ آل. اور جو ہندوستان کر رہا ہے مودی کے نیچے پاکستان کے خلاف, جو آکیوپائڈ کشمیر میں ہو رہا ہے, میں تو حیران ہوں آکیوپائڈ کشمیر کا ذکر بھی نہیں کیا سرتاج عزیز نے. آپ کو لگتا ہے اسلامیہ میں کشمیر کا ذکر ہونا چاہیے؟ کیوں نہیں ہونا چاہیے تھا؟ مطلب ہونا تو چاہیے تھا کہ ریپریشن بائی آکیوپیشن فورسز, کیوں نہیں کیا ذکر؟ مطلب اب اس میں نہیں کیا تو سپیچ میں تو کر دیتے نا. سرتاج عزیز کی مجھے مقصد سمجھائیں کہ سپیچ کا کیا مقصد تھا ان کا. نتھنگ. ٹھیک ہے, بے عزت ہو کے آگے پاکستان, اور ان کی پرسنل بیزتی نہیں, ادروائز اٹ وڈ بی irrelevant. یہ پاکستان کی بیزتی ہے کیونکہ وہ پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہے تھے. شیریں مزاری صاحبہ بہت شکریہ. ناظرین آپ نے گفتگو سنی. شیریں مزاری صاحبہ مکمل طور پر غیر مطمئن ہیں
اس انداز سے سرتاج عزیز صاحب کے اس ڈھنگ سے جس طریقے سے انہوں نے پاکستان کو ریپرزینٹ کیا بھارت میں، اب دیکھنا یہ ہے کہ اب پاکستان میں ڈومیسٹکلی ہماری سیاسی جماعتیں اگر اتنی ہی بری کارکردگی رہی بھارت میں سرتاج عزیز صاحب کی تو اس کو ایک پوائنٹ کس طرح بناتی ہیں۔ سرتاج عزیز صاحب اپنے دفاع میں کیا کہتے ہیں، اس کے لیے آپ کو کچھ دیر انتظار کرنا ہوگا ان کی پریس کانفرنس کا۔ دوسری جانب کراچی ناظرین جس کو ٹرن اراؤنڈ کرنے کے لیے میئر کراچی نے 100 دن کا ایک پروگرام دے رکھا ہے، میئر کراچی وسیم اختر صاحب سے پروگرام کے اگلے حصے میں ہم بات کریں گے۔ اسٹے ٹیون فار دیٹ۔ ویلکم بیک ناظرین، ایم کیو ایم کے سینئر رہنما وسیم اختر صاحب کی صورت میں کراچی کو اس کا نیا میئر بھی مل چکا ہے اور اس نئے میئر کی جانب سے کراچی کو اب اس کا ابتدائی 100 روزہ ایک پروگرام بھی مل چکا ہے۔ لیکن ناظرین یہ میئر کراچی کتنا با اختیار ہے اور ان 100 دنوں میں کراچی کتنا بدل جائے گا، اب یہ سوال اپنی جگہ بدستور موجود ہے۔ میئر کراچی کہتے ہیں کہ ان کے پاس بلدیاتی حکومت کے پاس تو کچرا اٹھانے تک کے اختیارات نہیں ہیں، وزیر اعلیٰ سندھ کی دانست میں یہ اختیارات کا رونا غیر ضروری ہے اور عوام کی خدمت اور کام کرنے کے لیے بہت اختیارات ہیں۔ کراچی کے مسائل کی ناظرین جب ہم بات کرتے ہیں تو بنیادی مسئلہ ایک ول اور ویژن کا ہے یا کہ حقیقتاً ان مسائل کا تعلق فنڈز اور اختیارات سے ہے۔ اسی پر پروگرام کے حصے میں ہم بات کریں گے۔ میئر کراچی وسیم اختر صاحب مجھے پروگرام میں جوائن کریں۔ وسیم اختر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ وسیم صاحب اختیارات نہیں، فنڈز نہیں، آپ نے اس کے باوجود ایک 100 روزہ کراچی کے پروگرام کا آغاز کیا۔ آپ نے کہا یوسیز میں اسکول، کلینک اور پارکس بنیں گے۔ اب ہماری تمام تر نیک تمنائیں آپ کے ساتھ، لیکن ہمیں ذرا سمجھائیے یہ ایک اوور ایمبیشیس پلان ہے آپ کی جانب سے یا جو ضروری فنڈز ہیں، جو حکمت عملی ہے، اختیارات ہیں، وہ ہیں آپ کے پاس ان کے لیے؟ اچھا سوال کیا آپ نے۔ اوور ایمبیشیس نہیں ہے پلان۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ 8.5 سالوں میں جو کراچی کا حشر ہوا ہے وہ سب کے سامنے ہے، میں ڈیٹیلز میں نہیں جاتا۔ جو شکل بن چکی ہے کراچی کی ہر حوالے سے، سیوریج، کچرا، سڑکیں، ٹرانسپورٹ، کھنڈرات میں تقریباً تبدیل ہو چکا ہے۔ الیکشن جیتنے کے بعد، میئر کا اوتھ اٹھانے کے بعد، ہم اور ہماری جو ڈسٹرکٹس میں چیئرمین، وائس چیئرمین اور کاؤنسلرز ہیں، وہ جب الیکٹ ہو کے آ گئے اور وہ بھی سپریم کورٹ نے زبردستی الیکشن کرائے تو الیکشن ہوئے لوکل گورنمنٹ کے اور وہ وجود میں آ گئی۔ اب ہم ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے تو نہیں بیٹھ سکتے تھے۔ سب کو پتا ہے کہ جو آرٹیکل 140A ہے اس کے مطابق لوکل گورنمنٹ کو امپاور کرنا چاہیے تھا، وہ نہیں ہوا۔ وہ وائلیشن ہے 140A کی جو آرٹیکل ہے آئین کا۔ اس سے آگے چلتے ہیں۔ اگر ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جاؤں میں بھی کہ اختیارات واقعی میں ہیں تو نہیں، مگر جتنے بھی اختیارات ہیں ان کو استعمال کرتے ہوئے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے۔ جب 100 ڈیز کا پلان دیتا ہے کوئی بھی میئر ہو یا چیف منسٹر ہو یا کوئی بھی منسٹر ہو فیڈرل یا صوبے کا، کہ میرے 100 ڈے کے پلان جو ہیں وہ یہ ہیں، میں اس طرح سے اپنی منسٹری یا اپنے صوبے کو چلاؤں گا، تو وہ اس وقت کہتا ہے جب اس کے پاس فائنینشیل پاورز، ایڈمنسٹریٹو پاورز، پولیٹیکل پاورز ہوتے ہیں، تو وہ کہتا ہوا اچھا بھی لگتا ہے اور اس پہ سوالات بھی آ سکتے ہیں، اس کو کرٹیسائز بھی کیا جا سکتا ہے۔ لوگ ایکسپیکٹ بھی کرتے ہیں کہ اس نے جب کہا ہے 100 ڈیز تو کچھ نہ کچھ کرے گا، جب سارے پاورز ہوں۔ 8.5 سال سندھ گورنمنٹ کے پاس سارے پاورز تھے، آج بھی وہ پاورز ہیں۔ سندھ گورنمنٹ نے ڈیلیور نہیں کیا، سفر کراچی کے لوگ کر رہے ہیں۔ تو میں الیکٹ ہونے کے بعد میں نے یہ پلان دیا ہے، مگر اپنی حدود میں رہتے ہوئے، جتنے وسائل ہیں میرے پاس، جتنے اختیارات ہیں، جو کر سکوں گا کروں گا۔ کراچی کے عوام کو کچھ نہ کچھ تو دیا جائے۔ کراچی کے عوام آج پارک، سکول، میں کمپلیٹ کر لوں تو پھر بیچ میں ختم بیکار ہو جائے گی بات ساری۔ میں کراچی کی عوام ایکسپیکٹ کر رہی ہے کہ اس کے لیے جو جس حالت میں گزار رہی ہے وہ زندگی کراچی کی عوام، اس سے کچھ بہتری آ جائے۔ اس میں کوڑے کا ڈھیر بنا ہوا ہے،
اب عوام نوکریاں نہیں مانگ رہی, کوئی اور فیسلٹی نہیں مانگ رہی حکومت سے, وہ کہتی ہے کہ کچرا ہٹا دو, خدا کا واسطہ ہے, سڑکیں ٹھیک کر دو, موٹریبل کر دو, تاکہ ہماری گاڑیاں ٹوٹیں نہ, ہماری موٹر سائیکلیں ٹوٹیں نہ, ہم اپنے آفس دفتر آ جا سکیں, بزنس پہ آ جا سکیں, اور کچرے کا ڈھیر ختم کر دو. اب یہ وہ رہ گئی ہے عوام کی ریکویسٹ. تو یہ دیکھتے ہوئے میں نے یہ 100 ڈیز پلان دیا ہے. اس میں میں آپ سے بھی چاہوں گا, میڈیا سے بھی چاہوں گا کہ میرے وسائل آپ جانتے ہو, میرے اختیارات بھی جانتے ہو, اس میں رہتے ہوئے یہ 100 ڈیز پلان دیے ہیں میں نے. میری بیشنگ نہ کی جائے, مجھے کرٹیسائز نہ کیا جائے. ہاں, میں اگر کچھ نہیں کر رہا تو آپ کا فرض بنتا ہے, حق بنتا ہے کرٹیسائز کرنے کا, مگر لمیٹڈ اختیار کے ساتھ. میرا جو اختیارات ہیں وہ محدود ہیں, مگر میرا جذبہ لامحدود ہے, اور میری ٹیم کا جذبہ لامحدود ہے. وسیم صاحب آپ کی اجازت. تو ہو سکتا ہے میں یہ کام کروں تو فیڈرل گورنمنٹ یا صوبے کی جو گورنمنٹ ہے اس کو کچھ رحم آ جائے کہ واقعی میں یہ کام تو کر رہے ہیں نیک نیتی سے, اور کچھ ریزلٹس بھی آ رہے ہیں. تو ہو سکتا ہے مزید کوئی چیز فنڈز یا مل جائیں تاکہ میں ان چیلنجز کو پائے تکمیل تک پہنچا سکوں. ایک چیز بنیادی وضاحت کے سوال کا مقصد یہی ہے کہ جو اختیارات کا مسئلہ ہے وہ ہائی لائٹ ہو. یہ آپ پر تنقید نہیں ہے. کچرے کا آپ نے حوالہ دیا, ایک تو ہماری رہنمائی فرمائیں. جو لوکل گورنمنٹ ایکٹ ہے موجودہ, یہ کچرا کس کا ڈومین ہے؟ نمبر ایک, آپ فاروق ستار صاحب جھاڑو اٹھا کر ہمیں پروگرام کا آغاز کرتے نظر آئے, بہت نیک جذبہ, قابل تعریف جذبہ, لیکن سر اس سے کچرے کا مسئلہ حل ہوگا؟ نہیں, جھاڑو سے کچرے کا مسئلہ حل نہیں ہوتا ہے. دیکھیں, اب ہم نے جب اپنا پلان کو کک آف کرنا تھا, ہم نے سٹارٹ کرنا تھا, تو اس کا ایک طریقہ ہوتا ہے, آپ بھی جانتے ہو, کہ ہم بتاتے ہیں عوام کو کہ ہم خود سڑک پہ آ گئے ہیں, جھاڑو لے کے آ گئے ہیں. اگر ہمیں جھاڑو لے کے خود بھی کرنا پڑے گا تو ہم کریں گے. یہ جذبہ ہم نے شو کیا ہے عوام کو. ڈومین کی جہاں تک بات ہے, ڈومین یہ پوری دنیا میں ڈومین لوکل گورنمنٹ کا ہوتا ہے, پاکستان میں بھی لوکل گورنمنٹ کا تھا, مگر افسوس سندھ گورنمنٹ نے ایک یہ جو سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ بنا دیا, اور وہ بھی سندھ کا بنایا, جو کہ یہاں کراچی میں بیٹھے گا بورڈ, اور وہ پورے سندھ میں جو سالڈ ویسٹ ہے اس کو ٹھکانے لگائے گا, اور اس کو روز اس کو پک کرے گا, اور شہر سے دور کہیں جو ڈمپنگ پوائنٹس ہیں اس میں ڈالے گا. حالانکہ وہ جو ڈمپنگ پوائنٹس ہیں وہ تک میں سمجھتا ہوں بھر چکے ہیں, ان کی کیپیسٹی ختم ہو چکی ہے. وہ مزید اور 5 سے 10 سال کے بعد وہاں گنجائش نہیں رہے گی. اس کے لیے تک آج بھی انہوں نے کوئی ڈمپنگ جو پوائنٹس ہوتے ہیں, اسٹیشنز ہوتے ہیں, وہ نہیں بنائے. تو کام یہ لوکل گورنمنٹ کا ہے, مگر 8 سالوں میں سندھ گورنمنٹ نے کچھ نہیں کیا. آج بھی وہ بورڈ جو ہے وہ فعال نہیں ہے. 2 ڈسٹرکٹ انہوں نے آؤٹ سورس کیے ہیں ایک چائنیز کمپنی کو. وہ بھی جو چائنیز کمپنی کے ذمے کام ہے, وہ آپ کے ڈور سٹیپ سے کچرا اٹھا کے ایک جو سائٹ ہوتا ہے ڈمپنگ کا, اس میں گاربیج ڈمپنگ سائٹ جسے کہتے ہیں, ادھر جو اسٹیشنز ہوتے ہیں وہاں پہنچا دیں گے. اس کے بعد وہ کچرا کہاں جائے گا کسی کو نہیں پتا. تو یہ ایک ٹیمپریری انہوں نے سولوشن نکالا ہے جو میری نظر میں اتنا فعال نہیں ہے. لانگ ٹرم حل نہیں ہے آپ کی دانش میں سمجھتا ہوں آگے چل کے اس میں پرابلمز آئیں گے. آپ جو نقطہ اٹھا رہے ہیں کہ جو سسٹینیبلٹی نہیں ہے اس کے اندر, تو اگر یہ پاورز لوکل گورنمنٹ کے پاس ہوتے تو ہم ڈیلیور کر سکتے. میں ایک بریک لے لوں, مگر افسوس وسیم صاحب میں آپ کی اجازت ایک بریک لے لوں. تو پھر سی سندھ کیوں کہہ رہے ہیں ناظرین کہ کام اور خدمت کے لیے بہت اختیارات ہیں میئر کے پاس, یہ غیر ضروری رونا ہے جو رویا جا رہا ہے؟ وسیم صاحب سے پوچھتے ہیں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, ہم بات کر رہے ہیں میئر کراچی وسیم اختر صاحب سے. وسیم صاحب, اب خواجہ اظہار الحسن صاحب کو ہم نے سنا وہ 100 ارب کے پیکج کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں کراچی کے لیے. سی ایم سندھ کہتے ہیں کہ جی مشینری, وسائل, اختیارات سب ہیں, کسی نے کام ہی نہیں کیا اور غیر ضروری رونا ہے. نہیں, میں اس سے ایگری نہیں کروں گا. کے ایم سی کے جو پاس ذمہ داریاں ہیں بالکل ہیں, جو ڈسٹرکٹس ہیں ان کے پاس بھی ذمہ داریاں ہیں, مگر دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ نیشنل اسمبلی کے جو ممبرز ہیں اور پروونشل اسمبلی کے جو ممبرز ہیں
ان کا کام میونسپل سروسز پرووائڈ کرنا نہیں ہے, ان کا کام واٹر بورڈ کو فعال کرنا نہیں ہے, ان کا کام سڑکیں بنانا نہیں ہے. ایم پی ایس کا کام ہے ٹو میک لیجسلیشنز, پالیسیز بنائیں. ایم پی اے سڑک پہ کھڑا ہو کے سڑکیں نہیں بنواتا ہے پوری دنیا میں, نہ ایم این اے بنواتا ہے, وہ قانون سازی کرتے ہیں. یہ لوکل گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے کہ سیوریج کا نظام ٹھیک کرنا. مگر افسوس کہ یہ پاورز اٹھا کے واپس الیکٹڈ ایم پی ایس کو دے دیے گئے ہیں, منسٹرز کو سونپ دیے گئے ہیں, لوکل گورنمنٹ کا جو منسٹر ہے اس کو دے دیے گئے ہیں. یہ کام ان کا نہیں ہے. اب آ جاتا ہے کہ کے ایم سی کے پاس پاورز کتنے ہیں. دیکھیں, جو اصل کام ہے لوکل گورنمنٹ کا, جو پرائرٹیز ہیں خاص طور پہ کراچی شہر کی, کچرے کی صفائی, سیوریج کا نظام, پانی کی ترسیل, یہ ایشوز ہیں. سڑکیں ٹھیک ہونا, ٹرانسپورٹ بہتر ہونا, یہ کام ہیں. اس کے ماسٹر پلان, یہ کام ہے لوکل گورنمنٹ کا. اگر یہ کام آپ سندھ گورنمنٹ کے کسی منسٹر کو دے دیں گے, اور اگر وہ منسٹر کام کر رہا ہوتا, جو کہ 8 سال میں شکل بگاڑ دی گئی ہے, تو میں مانتا اوکے نو پرابلم, میں اپنا کام کرتا رہوں گا. یہ اچھے کام کر رہے ہیں. صوبے سندھ کے جو وزیر ہیں, لوکل گورنمنٹ کے جو محکمے انہوں نے اپنے پاس لے لیے ہیں اور یہ کام کر رہے ہیں, تو بھی میں خاموش رہتا. وہ بھی تو نہیں کر رہے کام. جن کے پاس محکمے ہیں وہ بھی ڈیلیور. وسیم صاحب, مجھے پھر ایک سوال کا موقع اجاڑ دیا ہے. وسیم صاحب, مجھے ایک سوال کا پھر موقع دیجیے. جذبہ ضروری ہے, آپ اتفاق کریں گے, صرف جذبہ کافی نہیں ہے. آپ نے فرمایا تھا ہم حلف اٹھا لیں, اختیارات بھی لے لیں گے. تو سپریم کورٹ کے کہنے پہ بلدیاتی انتخابات ہو سکتے ہیں, تو سپریم کورٹ سے پھر کہہ کے اختیارات بھی لیے جا سکتے ہیں, یا کوئی اور حکمت عملی ہے آپ کے پاس؟ دیکھیں, میں ابھی کوشش کر رہا ہوں. سی ایم صاحب بہت اچھے آدمی ہیں, سمجھدار آدمی ہیں, کراچی کا درد رکھتے ہیں, سندھ کا درد رکھتے ہیں, ان کی ذمہ داری بھی ہے. ہی از کسٹوڈین آف دس لوکل گورنمنٹ اینڈ پروونس آف سندھ. تو میں بھی یہیں پیدا ہوا ہوں. میں نہیں چاہتا کسی چیز کی میں کنفرنٹیشن ہو. آج جو کراچی کے لوگ چاہ رہے ہیں ہم مل کے ان کے مسائل حل کر دیں. میں اگر اختیارات کی بات آئے گی تو میں اس پہ آواز تو اٹھاتا رہوں گا, کیونکہ وہ آئین کی پاسداری ہے. آئین کے اندر آرٹیکل 140A کہتا ہے کہ ایڈمنسٹریٹو, پولیٹیکل, فائنینشیل پاور لوکل گورنمنٹ کے پاس ہونے چاہیے. وہ تو میری آواز اٹھتی رہے گی اس پہ. مگر اگر ہم نے ایمیکیبلی کام کر لیا تو عوام کی بہتری ہوگی اس میں, اور کریڈٹ سی ایم صاحب کو جائے گا. سی ایم صاحب کا نام اچھا ہوگا, لوگ بولیں گے سندھ میں کام ہو رہا ہے. تو میں چاہتا ہوں کریڈٹ بھلے سندھ گورنمنٹ کو چلا جائے, آئی ڈونٹ مائنڈ, کام ہو جائے, عوام کے مسائل حل ہو جائیں. اگر کچھ بھی نہیں ہوگا تو ظاہر ہے پھر میں سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا کہ آپ نے الیکشن کروایا, اب ہاتھ باندھ کے آپ نے سمندر میں ہمیں کودوا دیا ہے, پاورز تو ہے نہیں, تو آپ مہربانی کر کے پاورز بھی دلوائیں. تو لیٹس سی پھر سپریم کورٹ کیا ڈیسیشن لیتا. آپ نے ایک بڑی اچھی بات کی, وہ آپشن میرے پاس ہے. وسیم صاحب, آپ نے ایک بڑی اچھی بات, آپ نے کہا کنفرنٹیشن میں نہیں چاہتا ہوں. ہم نے اس کا عملی مظاہرہ دیکھا, پی ٹی آئی, جماعت اسلامی, اے این پی تک سے جا کے ملے. لیکن پاک سرزمین پارٹی کے بارے میں آپ کہتے ہیں وہ سیاسی اینٹی نہیں ہے, میں وہاں وقت نہیں ضائع کروں گا. ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ مصطفیٰ کمال صاحب سابق میئر کراچی ہیں, ان کی پرفارمنس اور ان کا جو ریکارڈ ہے اس کے سب معترف رہے ہیں. سو اگر کراچی کا ہی معاملہ ہے تو پھر آپ یہ سلیکٹیو کیوں ہیں؟ دیکھیں, جب ڈیولپمنٹ ہوئی تھی, جب ایم کیو ایم کا میئر تھا, تو اس میں ٹیم ورک تھا. میں لوکل گورنمنٹ کا ایڈوائزر تھا, گورنر موجود تھے, مشرف صاحب فنڈنگ کر رہے تھے, اور پوری ٹیم تھی گراؤنڈ پہ. آج وہ ٹیم ساری میرے پاس ہے, ایسی بات نہیں ہے, وی کین ڈیلیور. ہمارے پاس اگر وہ والے پاورز ہوتے تو میں آپ کے اس چینل پہ ابھی 20 منٹ ضائع نہیں کرتا, میں سڑک پہ ہوتا, کہیں کام کر رہا ہوتا. تو وہ ٹیم میرے ساتھ ہے, اس کو لے کے جذبہ ہے, انشاءاللہ ہم ڈیلیور کریں گے جو بھی وسائل ہیں. مگر مجھے پورا یقین ہے کہ چیف منسٹر صاحب, پیپلز پارٹی, آصف زرداری صاحب, بلاول صاحب ہمارا ساتھ دیں گے. ہماری جو ٹیم ہے اس کی مدد سے کراچی کو ڈیولپ کریں گے, اور کراچی ڈیولپ ہوگا, سندھ کا نام ہوگا, سندھ کی ترقی ہوگی, ملک کی ترقی ہوگی. یہ ایک سوچ لے کے میں آگے چل رہا ہوں. مجھے لیڈری یا سیاست نہیں کرنی, مجھے عوام نے مینڈیٹ دیا ہے.
میں وہ ڈیلیور کرنا چاہتا ہوں جتنا بھی ٹائم بچا ہے. جہاں تک آپ نے جماعت کی بات کی, دیکھیں جب کاؤنسل کے اندر ممبر نہ ہو, پروونشل اسمبلی میں ممبر نہ ہو, نیشنل اسمبلی میں ممبر نہ ہو, میرے ساتھ جہاں جہاں میں گیا ان کے لوگ الیکٹ ہو کے آئے ہیں, عوام نے ان کو ووٹ ڈالا ہے. اصل جج عوام ہوتی ہے. سیاسی جماعت, نو سیاسی جماعت, بہت ساری اور سیاسی جماعتیں ہیں. ریٹائرمنٹ ہونے کے بعد, ریٹائر ہونے کے بعد ہمارے ملک میں ججز بھی سیاست داں بن جاتے ہیں. آرمی سے ریٹائر ہونے کے بعد وہ بھی سیاست داں بن جاتے ہیں, مگر آپ دیکھتے ہو کہ ان کے پاس ہوتا کچھ نہیں ہے. تو میں سیاسی جماعتوں سے رابطہ رکھ رہا ہوں, ان کے رابطے میں ہوں, ٹھیک ہے, کیونکہ وہ الیکٹڈ ہیں, عوام کا مینڈیٹ, وسیم صاحب عوام کی پذیرائی ہے ان کو. وہ لوگ عوام کا ووٹ لے کے کاؤنسل میں, پروونشل نیشنل اسمبلی میں آئے ہیں. یہ میرا ایک موقع. میں آپ کا مختصر جواب اس پر چاہوں گا وسیم صاحب. آپ نے کہا جو اسمبلی میں ہیں ان سے رابطے میں رہوں گا. آپ اپنی جماعت کے اراکین قومی صوبائی اسمبلی کے ساتھ کراچی کا دورہ کرتے ہیں, تو ایم کیو ایم لندن کہتی ہے کہ جی یہ نہ کریں. آپ کا اس پہ جواب موجود ہے, آپ کہتے ہیں جی میں ڈکٹیشن نہیں لوں گا. سو اگر آپ اراکین صوبائی اور قومی اسمبلی کو لے کر ساتھ چل رہے ہیں, جو کہ آپ کہہ رہے ہیں آپ کا پلان اور ویژن بھی یہی ہے, سو پھر یہ ڈکٹیشن کیوں ہے کہ ان کو نہ لے کے جائیں ساتھ؟ یہ تو آپ ان سے سوال کریں, مجھ سے. میں نے تو کام کرنا ہے, میں نے تو ان کو ان ایم این ایز ایم پی ایس کو ساتھ لینا ہے. وہ الیکٹڈ لوگ ہیں, عوام نے ان کو ووٹ ڈالا ہے, ان کا فرض بنتا ہے کہ وہ عوام کی خدمت کریں. ڈکٹیشن تو میں لے نہیں رہا, دینے والے سے بولے. ڈکٹیشن کا ورڈ آپ نے یوز کیا, میں اس لیے کہہ رہا ہوں آپ کو ڈکٹیشن کیوں لگی یہ بات؟ ڈکٹیشن ایک لفظ ہوتا ہے کہ مجھے اگر کوئی کہے گا کہ اس کو لو, مجھے پتا ہے مجھے کیا کرنا ہے, مجھے جو پرائرٹیز پتہ ہیں شہر کی, میں نے کس طرح ڈیلیور کرنا ہے, تو میرا ایک ہیلپنگ ہینڈ میرے ایم این ایز ایم پی ایز ہیں, اس علاقے سے الیکٹ ہوئے جہاں سے میں بھی الیکٹ ہوا ہوں, تو وہ گراؤنڈ پہ ہوں گے ہم سب, تو بہتر ہوگا کام. اور ظاہر ہے مجھے انسٹرکشنز نہیں چاہیے. اور دوسری بات یہ, جو انسٹرکشنز دے رہے ہیں ان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم جو جماعت ایم کیو ایم پاکستان, جو لوگ اس وقت مشکل میں ہماری پارٹی کے پابند سلاسل ہیں, جیلوں میں ہیں, جو جیلوں میں نہیں ہیں باہر ہیں, وہ مشکلوں میں ہیں, ہم ان کی بھی مدد کر رہے ہیں. میں آپ کے توسط سے یہ میسج بھی دینا چاہتا ہوں پورے پاکستان میں اور پاکستان سے باہر, کہ جو ایم کیو ایم کے کارکنان ہیں, جو مختلف شعبوں کے کارکنان ہیں, ایم کیو ایم پاکستان ان کی رہنمائی بھی کر رہی ہے اور ان کی مدد بھی کر رہی ہے. جہاں جہاں مشکلات آ رہی ہیں ان کی مشکلات دیکھنے والا کوئی نہیں ہے. ہم لیگل اسسٹنس بھی دے رہے ہیں ان کو, جیل سے اندر اور جیل کے باہر, ان کے گھروں کا خیال کر رہے ہیں جہاں تک ہم کر سکتے ہیں. وسائل بہت کم ہیں, ہم ان کی ہیلتھ کا, ان کی فیملیز کا, اس لیے آپ کہتے ہیں کہ میں کوئی ڈکٹیشن نہیں دوں گا, جو قید میں ہیں, جو شہید ہو گئے, ان کی فیملیز. وسیم اختر صاحب بہت شکریہ. مچی ناظرین یہ کہہ رہے تھے کہ اختیارات اور فنڈز نہیں ہیں, اس پہ دو رائے نہیں ہو سکتی, لیکن وہ ان مسائل کی وجہ سے کام نہیں چھوڑ سکتے, اور اس کی عملی مثال یہ ہے کہ انہوں نے کراچی کے لیے ایک 100 روزہ ابتدائی پروگرام دے دیا ہے, اس پر عملاً کام کا آغاز کر دیا ہے. بہرحال کراچی پاکستان کا سب سے بڑا شہر, اس کا مسائل حل ہونے چاہیے, اور اس کے لیے جو بھی کوشش کرے گا ہماری نیک تمنائیں اس کے ساتھ. آج کے پروگرام سے ناظرین اتنا ہی. پروگرام دیکھنے کا بہت شکریہ.